अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जुज़ नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 156 से कल हमने मुकम्मल इसकी डिटेल तफसीर की है। उसी का खुलासा बयान करते हुए 159 आयत तक चलूंगी और उसका लास्ट पार्ट जो है उसकी थोड़ी सी मजीद उसको खोलूंगी। कल हमने सारी की डिटेल तफसीर हम कर चुके हैं, बस आज मैं मुख्तसर इसका जिक्र करती चलूंगी कि जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू, आयत नंबर 156 में क्या है, लोगों जो ईमान लाए हो। तो यहाँ ईमान वालों को मुखातिब किया जा रहा है कि उन लोगों की तरह तुम ना हो जाना जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी उन लोगों की जैसी रवैये मुशाबियत इख्तियार नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों ने ये बात कही थी वक़ालू लिइख्वानिहिम इज़ा दरबू फिल अर्दि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना। तो मा मातू व मा कुतिलू, यानी वो ये कहते थे कि अगर वो जंग पे ना जाते, लड़ने वाले बनके या ना निकलते सफर पर, तो वो उनको मौत ना आती। तो यानी कि आपको अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि मौत तो अटल है, जिसकी जिधर लिखी है वो उधर आनी आनी है। तो आप उनकी जैसी बातें ना करें, उनकी जैसी बातें करने या उनके जैसे अकायद रखना भी, काफिराना सोच रखना भी खिलाफ है हमारे अकीदे के, और उनके जैसी बातें भी नहीं करनी और उनके जैसी सोच यानी रखना भी मुशाबियत में आता है। तो लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी कुलूबिहिम, तो यानी अल्लाह ताला फिर उनको जिस तरह उनकी सोच होती है ना, उनको अल्लाह उन्हीं को हसरत बना देता है, उसी सोच को उनकी हसरत बना देता है, क्योंकि वो हसरत, वो अल्लाह की रजा में राजी नहीं होते ना। वो ये कहते हैं अल्लाह काश के फला उधर ना जाता तो मारा ना जाता। तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा नहीं है, अल्लाह की रजा में राजी नहीं है, अल्लाह ताला ने तकदीर पर ईमान नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया कि तकदीर पर ईमान रखोगे तो ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह पर, नबी रसूलों, किताबों, यौम आखिरत, फरिश्तों पे, मलाइका, ये सब चीजों पे ईमान होता है। तकदीर पर भी ईमान होगा तो ईमान का हिस्सा है ना तकदीर पर ईमान रखना। तो जो लोग तकदीर पर ईमान नहीं रखते तो उनका तो ईमान ही पूरा नहीं है। तो इसलिए मोमिनों को मुखातिब करके ये बताया जा रहा है कि तकदीर पर भी ईमान रखना, कि जो तकदीर में था वो हुआ। तो ये चूंकि तकदीर पर ईमान नहीं रखते तो इस वजह से फिर इनके अ, हसरत का ही बायस बना देता है अल्लाह ताला। फिर जैसा कहते हैं ना, जैसा तुम सोचोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वैसा ही कर देते हैं। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया ना 156 में, वल्लाहु युहयी व युमीत, यकीन रखो कि अल्लाह जो है वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। अल्लाह ही की तरफ से जिंदगी है, यानी कि जब तक जिंदगी है तो अल्लाह ने दे रखी है, और जब मौत आए तो समझ जाना कि वो भी अल्लाह ही की तरफ से आई है। सबब कोई भी दुनिया का सबब हो सकता है, लेकिन मौत जब अटल है, जो लिखी है, तकदीर में है, जब है, जिस वक्त है और जहां है वहां आके रहेगी। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह तुम जो अमल करते हो उसे खूब देखने वाला है। अल्लाह ताला से कोई बात छुपी भी नहीं है। रसूल से आप बातें छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं छुपा सकते। और ये मैं खुलासा बयान कर रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि हम इसकी डिटेल कर चुके हैं। वला इन कुतिल तुम, और अलबत्ता अगर कत्ल किए जाओ तुम, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, और मुत तुम या मर जाओ तुम, औ मुत तुम या मर जाओ तुम, लमगफिरतुन, अलबत्ता बख्शिश है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत, खैरुम, बेहतर है, मिम्मा, इससे जो यजमाउन वो जमा कर रहे हैं। तो इस आयत का पैगाम वाज़ेह तौर पर यह है कि अल्लाह के, देखिए मौत तो आनी है ना, वो तो अटल है। तो अगर अल्लाह के रास्ते में यानी जिहाद के लिए निकलो और वहां तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए किसी भी तरीके से, उसमें जरूरी नहीं कि आप दुश्मन के तीर तलवार से ही मरो, आप निकले हो अल्लाह के रास्ते में किसी भी अल्लाह के काम के नियत के गरज से और आपकी मौत आ जाती है, तो यही इसी में रहमत है। और रहमत को यहाँ जन्नत से तशबीह दी गई है ना, जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया रहमत, तो यहाँ इशारा जन्नत की तरफ है। और फिर यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि अगर अल्लाह के रास्ते में मौत आती है तो फिर मगफिरत भी मिलेगी, ला मगफिरतुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से आपको मगफिरत भी मिलेगी, अल्लाह की तरफ से खास तौर पर फिर आपको मगफिरत भी मिलेगी और जन्नत भी मिलेगी। और इससे बेहतर है कि जो तुम बैठे हो और दुनिया में मालो मता जमा कर रहे हो, या जो कुछ भी तुम जमा कर रहे हो, इसने तो इधर ही रह जाना है, इसने तो इधर ही रह जाना है। ये उस बात का भी जवाब है ना, जो पीछे मुनाफिकीन ने कहा था ना कि वो ना जाते निकल के तो उनको मौत ना आती, तो अल्लाह ने बता दिया अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही जिंदगी देता है, और अल्लाह ताला सब जानने वाला है। और जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है, तो उनके लिए तो फिर ये है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी अता करते हैं उन्हें, और अपनी
رحمت یعنی جنت بھی، اور جو کچھ دنیا میں اکٹھا کر رہے ہو اس سب نے ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ نہیں جائے گا ساتھ، جس کے لیے ساری بھاگ دوڑ دوڑ دھوپ چلی پڑی ہے، لگی پڑی ہے، یہ سب ادھر ہی رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ جب تم اکٹھے کیے جاؤ گے نا، مما یجمعون، نہیں مما یجمعون، جو تم جمع کر رہے ہو، یہاں اکٹھے کی یہ وہ والی بات نہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے جو تم جمع کر رہے ہو اس نے تو ادھر ہی رہ جانا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، وہاں تم لے جا نہیں سکتے، وہاں تو تمہیں جنت ہی چاہیے نا، وہاں تو تمہیں مغفرت ہی طلب، وہاں تو تمہیں مغفرت کی طلب ہوگی نا، جو چیز تمہارے وہاں پہ کام آنے والی ہے وہ تو جنت اور مغفرت ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو کہ اللہ کے راستے میں جو موت آتی ہے، اللہ کے کام کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اگر زندگی کے اس حصے تک ہم پہنچتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کاموں میں ہم لگے ہوتے ہیں اور موت آ جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ نے کہا مغفرت ہے پھر اللہ کی طرف سے، اور جنت ہے اللہ کی طرف سے، اور جو یہاں اکٹھا کیا ہوا ہے پھر یہ تو یہیں رہ جائے گا، یہ اس دن وہاں اس دنیا میں کام آنے والی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے وہاں کی جنت اور اللہ کی مغفرت۔ اور آیت نمبر 157 یہاں کمپلیٹ ہوئی، 158 پر آئیے، یہ بہت مختصر اور تیز ترین خلاصہ ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر مر جاؤ تم، آؤ قتلتم، یا قتل کیے جاؤ تم، یعنی دونوں باتیں ہیں، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ طرف اللہ کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اگر تم خود مر جاتے ہو یا تم اللہ کے راستے میں نکلتے اور وہاں تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے، البتہ موت جس بھی طریقے سے آئے تم اکٹھے اللہ کے حضور کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، وہاں سب کو جمع ہونا ہے، اکٹھے کیے جاؤ گے وہاں، جیسے بھی مرو، جیسے بھی موت آئے، یعنی کہ موت تو آنی آنی ہے لیکن اللہ کے حضور اکٹھے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی روز محشر کی طرف اشارہ ہے۔ فبیما 59 پر آئیے، فبیما رحمت من اللہ، پھر بوجہ رحمت کے اللہ کی طرف سے، لنت لہم، نرم ہو گئے آپ ان کے لیے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور بات لہم کا لفظ جو آیا نا، لہم ان کے لیے، یہ ان کے لیے کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کے لیے۔ کون سے صحابہ؟ جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ بات اس طریقے سے کی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، نرم تو نبی کریم تھے نا، تو یہاں نبی کریم کی صفت بیان ہو رہی ہے، نبی کریم کی صفات دیگر کتب میں بھی آئی ہیں اور قرآن میں بھی انہیں بتایا گیا کہ وہ پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے نرم تھے بھی اور نرم ہیں بھی اور نرم ہو گئے آپ ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ، ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہوتے آپ فَزَّن، تندخو، سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل، تو پھر کیا ہوتا؟ لن فدوا من حولک، البتہ وہ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم دل تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کی نرم دلی کی وجہ سے ہی تو صحابہ آپ کے آس پاس اور جان نثاری کسی کیفیت میں مبتلا رہے۔ اگر آپ ہوتے سخت دل، بد اخلاق اور غلیظ القلب، تو پھر یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو یہاں اس کے اندر ایک جیسے کہ ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو ہر آیت اپنا ایک پیغام لیے ہوئے ہے نا، کہ جیسے ہم نے پچھلی آیت سے یہ پیغام لیا نا، پچھلی آیت میں کہ موت اٹل ہے، پھر اللہ کے راستے میں آئے تو جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، پھر یہ کہ کسی بھی صورت میں آئے تو اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے، جمع ہونا ہے۔ تو یہاں جیسے اللہ تعالیٰ نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ آپ اگر نرم دل ہیں تو جبھی تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد ہیں۔ تو یہاں سے ایک چیز ہمیں اپنے لیے بھی پتہ چل رہی ہے نا، کہ اگر ہم خوش اخلاق ہیں تو پھر جو کہ ہونا چاہیے، جو کہ نبی کی سنت ہے، خوش اخلاق ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ سخت دل نہیں ہے، غلیظ القلب نہیں ہے۔ غلیظ القلب کہا گیا اس شخص کو، سخت دل جو ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے لوگ آس پاس نہیں رہتے۔ عموماً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ فلاں مجھے پسند نہیں کرتا، فلاں مجھے پسند نہیں کرتا، تو اپنا جائزہ لینا چاہیے ہم سب کو کہ کوئی اگر پسند نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ کہیں ہم سخت مزاج اور غلیظ القلب تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نرم خو اور اچھے دل والے تھے، اسی لیے صحابہ ان کے گرد جمع رہے۔ لن فدوا من حولک، اگر آپ ایسے ہوتے سخت والے دل والے تو پھر یہ تو صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ اب اللہ نے تعریف بھی کی نبی کی، پھر اس کے بعد آگے جو ذکر آ رہا ہے فاعفو عنہم، یہ کس بارے میں آ رہا ہے؟ کہ صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی نا جنگ احد میں، کہ وہ میدان سے پہاڑ سے اتر آئے تھے، درے کو کنٹرول کر رہے تھے نا کہ پیچھے سے دشمن نہ آ جائے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اور اس غلط فہمی میں انہوں نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی، عبداللہ بن جبیر جو کہ اوپر ان کے سربراہ تھے، 50 تیر اندازوں کے اس میں سے لوگ نیچے اتر آئے، ان کی بات نہیں مانی، تو کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ
مسلمان ہار گئے، ہزیمت اٹھانی پڑی. پھر یہ ہوا کہ ان کو مال غنیمت بھی گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی کریم زخمی ہو گئے، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، گر بھی پڑے نبی کریم کڑے کے اندر، اتنی تیروں کی بارش ہو گئی، صحابہ پہاڑ کی طرف بھاگنے لگے. یعنی ماحول ہی بدل گیا، نقشہ ہی پلٹ گیا، جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی، ہار گئے، اتنا بڑا مسئلہ خراب ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں حکم نبی کو؟ اس پہ ساری ڈیٹیل سے کل بات ہو چکی ہے، لیکن میں مختصر خلاصہ دے رہی ہوں. فَاعْفُ عَنْهُمْ، یعنی معاف کر دو، درگزر کر دو. اب ان کو اب اسی بات کو لے کے نہیں بیٹھنا ہے کہ اب ان سے یہ غلطی ہو گئی تو اب کبھی بھی دوبارہ اس بات کو لے کے نہیں ان کے سامنے شرمندہ ان کو کرنا ہے، بلکہ درگزر کر دینا ہے. یعنی کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. جو یہ فَاعْفُ عَنْهُمْ کا لفظ آیا نا کہ انہیں درگزر کر دو، یہاں پر یہ معنی بھی اندر ہیں کہ بالکل ایسے جیسے کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، درگزر بھی کر دو ان کو. اور پھر آگے اس پہ ایک چیز اور بڑی اچھی آگے اللہ نے بتائی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، نہ صرف معاف کر دو بلکہ ان کے لیے دعائی مغفرت بھی کرو، بخشش مانگو. نبی کریم کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف بھی کر دو اور ان کے لیے بخشش بھی مانگو. اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہو رہی، آگے بول دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں. یعنی صحابہ کرام سے پہلے مشورہ ہوا تھا نا، جب جنگ احد ہونی تھی کہ ان کی جنگ ہم کہاں پہ لڑیں، ہم شہر کے اندر لڑیں یا باہر جا کے لڑیں. تو صحابہ نے کہا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کے لڑائی ہوگی. تو نبی کریم گئے گھر پہ اور جنگی لباس پہنا اور آ گئے اور ان کی بات کا احترام کیا اور جا کے جنگ احد کے مقام پہ لڑائی میں وہاں جا کے اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پہنچے. وہاں کا جو نقشہ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے اپنی کچھ خطاؤں کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان کو معاف بھی کر دو، اب ان کو ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو، اور ان سے مشورہ لینا روک نہ دینا، بلکہ ان سے مزید مشورہ کرنا. کبھی ان کو اپنے یہ نہیں کہ اب انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا اور اس مشورے میں یہ نقصان اٹھانا پڑا تو اب نیکسٹ ٹائم دوبارہ ان کو مشورے میں نہیں بٹھاؤ کہ بھئی آپ لوگ تو یہ مشورہ دیتے ہو. نہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ ان سے مشورہ لینا ہے. تو یہ جو بات ہوئی ہے نبی کریم سے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم دیا. تو آپ یہ سوچئے کہ اتنی اہم لڑائی اور اس میں کفار کے ہاتھوں شکست، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور نبی کے دندان مبارک شہید اور خون خرابہ اور 70 صحابہ شہید، مدینے کے ہر گھر سے صفے ماتم بچ گئی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دو انہیں، وَاسْتَغْفِرْ، ان کے لیے بخشش مانگیے، لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کیجیے ان سے معاملے میں. اب کس معاملے میں؟ جو اہم ترین معاملات ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پھر ان کو نظر انداز کر دیا جائے. تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اگر ہم کوئی زندگی میں گھر کے لوگ یا خاندان کے لوگ یا اس طرح لوگوں کے ساتھ ظاہر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم مشورہ کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ اور اس مشورے میں آگے چل کے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سارا ملبہ صرف اس پہ زندگی بھر نہیں ڈالتے رہنا ہے کہ بھئی آپ نے دیا تھا مشورہ، ہم تو اچھا خاصا یہ کرنے لگے تھے، یوں کرنے لگے تھے، ایسا کرنے لگے تھے، ویسا کرنے لگے تھے، اور یہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ تو ایسے معاملات میں یہ سوچئے کہ احد کی لڑائی میں جیتی ہوئی بازی مسلمان ہارے تھے، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو سوچئے کہ وہاں اتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کی جان گئی تھی. اور پھر کوئی نقصان ذاتی ہو جائے تو سوچئے کہ نبی کو ذاتی طور پر زخم لگے تھے، نبی کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے. پھر یہ دیکھیے کہ نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی، لوگ ان کے حکم کے بغیر وہاں سے اتر کے آئے اور وہ پیچھے سے آوازیں دیتے رہے، اللہ کے بندو ادھر آؤ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، اور اللہ کے بندے آگے پہاڑ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے کیونکہ پشت پہ سے حملہ ہو گیا تھا، جبکہ انہی کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہوا تھا. اس کے باوجود بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معاف بھی کر دو اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو، نیکسٹ ٹائم ان سے مشورہ بھی کرنا. 3 باتیں ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دو. تو ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے؟ کیونکہ قرآن صرف نبی کے لیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری امت کے لیے پیغام ہے، ساری امت کو اس کے مطابق جینا ہے. ہم سب کے لیے دوبارہ آسمانوں پہ سے کوئی کتاب یا پیغام نہیں آئے گا، اسی پیغام کو لے کے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اسی پیغام کو لے کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب بھی ہوں گے اور اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہمیں حاصل ہوگا. تو ہم نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی نقصان ہو گیا تو ہم نے اس کو درگزر کر دینا ہے، اور ایسا درگزر کر دینا ہے کہ دل سے معاف بھی کر دیا، پھر دوبارہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنی ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو، اتنی خیر خواہی رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کی پکڑ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر
یہ نہیں کہ پھر اس کو نگلیکٹ کر دو، اس کو چھوڑ دو اور دوبارہ اس کو کوئی اہمیت نہ دو، کیونکہ مشورہ جس سے لیا جاتا ہے نا اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اس وجہ سے، تو اس کی اہمیت کو برقرار رکھنا ہے کہ دوبارہ بھی اس کو مشورے میں بٹھانا ہے۔ تو یہاں تک ہماری بہت ڈیٹیل سے کل احادیث کی روشنی میں بات ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ایک تیز ترین جائزہ پیش کیا تاکہ آپ کو پچھلی والی باتیں یاد آ جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ لہم وشاورہم فی الامر، جب ہم یہ والی بات پہ پہنچے تھے تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم بہت کثرت سے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ بعض اوقات اگر کوئی شخص ان کے پاس کچھ مانگنے بھی آتا تھا تو وہ اس کے اندر بھی اتنی خیر خواہی رکھتے تھے کہ اپنے صحابہ کو شریک کر لیتے تھے اور کہتے تھے تم اس کی سفارش مجھ سے کرو، تم کہو گے، اگر تم کہو گے تو میں اس کو یہ دوں گا، جو کچھ اللہ نے مجھ سے میرے ہاتھ سے اس کو دلوانا ہے وہ تو دلوانا ہے، لیکن تم لوگ بھی اس میں تاکہ اجر میں شریک ہو جاؤ۔ تو اس کے دیکھیے کہ کیونکہ اتنی زیادہ ان کو اپنے لوگوں سے اپنائیت تھی، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے لوگوں کو ضائع نہیں کرنا، ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ دیکھیں کوئی بھی انسان تو مکمل نہیں ہوتا نا، مکمل تو ذات اللہ کی ہے، ہر انسان میں خوبی بھی ہوتی ہے، خامی بھی ہوتی ہے، تو نظر انداز کرنا چاہیے دوسروں کی خامیوں کو، محبت کے ساتھ معاف کر کے، درگزر کر کے، اور ان کے لیے نیکی اور بھلائی ان کو ملے، دعا کر کے کہ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یقیناً پھر وہ جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں گے اور انہیں درگزر کریں گے تو، اور پھر ان سے مشورہ لیں گے تو یقیناً اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو یقیناً اس میں بہتری ہوگی۔ اچھا، وشاورہم فی الامر، یعنی کہ یہاں تک ہماری پیچھے ساری بات ڈیٹیل سے ہوتی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی جو خاص میں نے آج ایڈ کرنا ہے۔ اب ہم بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی انسان مشورہ ہی نہ کرے اور کوئی اپنا کام خود ہی کرنے کے لیے صرف اپنی مرضی کرنا چاہے، اپنے ہی طریقے سے کرنا چاہے، تو پھر آپ سوچئے نا کہ کیا ہوگا پھر، کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں تو خود سب سے بہتر سوچ سکتی ہوں، میں تو اپنے نفع نقصان کو سب سے اچھا جانتی ہوں، کوئی دوسرے سے میں مشورہ کیوں کروں، تو پھر اس سے ہوگا کیا؟ پھر اس سے یہ ہوگا کہ دوسروں پر اعتماد ہی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے، تو کیا ہوگا؟ ماحول میں بد اعتمادی کی فضا قائم ہوگی۔ اگر آپ گھر میں سارے ڈیسیجن خود لیتے ہو، یا خاندان میں، یا کسی بڑے چھوٹے کا کوئی ادب لحاظ نہیں ہے، کسی کو کسی مشورے میں نہیں بٹھانا، تو کیا ہوگا؟ اعتماد ختم ہو جائے گا نا، اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ ہم سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں لیا، تو پھر ان کی کسی بھی کام میں اس طرح سے دلچسپی نہیں رہے گی۔ جو جس نے ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ بس میں نے ایسے ہی کرنا ہے، پھر اس کو یہ کام اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، فرض کریں کہ کوئی بھی اپنے گھر کا یا اپنے گھر کے بچوں کا یا رشتوں کا، یا ایک چھوٹی بات بھی کرنی ہے، فرض کریں مہمان بلانے، اور اس میں آپ نے اپنی فیملی کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ نے اپنے گھر والوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اگر بیوی بلا رہی، فرض کریں مہمان بلا رہی ہے، نہ اس نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا نہ بچوں سے، اب شوہر کی جاب ہے، بچوں کا اسکول کالج یونیورسٹی ہے، اور این موقع پہ مہمان آ جائیں گے، نہ شوہر گھر پہ نہ بچے گھر پہ، اب فون کر رہی بلا رہی آ جائیں آ جائیں، وہ کہیں گے بھائی آپ نے ہم سے مشورہ ہی نہیں لیا، آج تو ہم بزی تھے، آپ نے ہم سے کیوں نہیں مشورہ لیا۔ اس کے علاوہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو خوشی سے نہیں آئیں گے نا، زبردستی آ جائیں، جلدی آ بھی جائیں گے، آدھے ناراض آدھے راضی، تو مزہ نہیں آئے گا کسی کو۔ لیکن اگر کوئی بھی معاملہ ہو، جیسے کوئی شوہر فرض کریں اپنے دوستوں کو بلا رہا ہے، فیملیز کو بلا رہا ہے، رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو بلا رہا ہے، تو بیوی سے مشورہ کر لیا، بیوی کی رضامندی شامل ہو گئی، تو وہ جتنی محبت سے اور جتنی خوشی سے پکوان بنائے گی، عام حالات میں ایسا نہیں، بچے بھی مددگار ہوں گے، ہر کوئی یہ سوچے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کام بھی بڑھ جائیں گے، اچھے سے ہو جائیں گے، خوشی خوشی، اور ایسی چیزوں کو پھر سب انجوائے کریں گے۔ پھر یہ نہیں کہ آدھے گھر کے لوگ ناراض پڑے اور پکا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو یہ کہ انہوں نے کروا دیا، انہوں نے، میرا تو آج یہ کام تھا، میری خوشی کا تو کسی نے خیال ہی نہیں رکھا، مجھ سے لوگ ایسے جملے بولتے ہیں نا، میری خوشی کا تو خیال ہی نہیں رکھا، مجھے تو پوچھا تک نہیں، مجھ سے پوچھ لیتے تو میں یہ بتا دیتی، مجھے پوچھ لیتے وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ دیتا۔ تو اس میں سب ادھوری خوشی، کام بھی، تھکن بھی اتنی ہو گئی، خرچہ بھی ہو گیا، مہمان بھی آئے، نہ انہوں نے ٹھیک سے ان کو آپ ٹائم دے سکے، اور نہ آپس میں، اور نہ بعد میں اس چیز کو انجوائے کر سکے۔ کیوں؟ مشورے کے نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں۔ اگر دیکھیں مشورہ کرنے سے سب کو خوشی ملتی ہے، یہ یاد رکھیے کہ سب انجوائے کرتے ہیں، مشورہ جو ہے وہ خوشی دیتا ہے، مشورہ جو ہے وہ خاندانوں کو جوڑتا ہے، آپس کے تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ تو پھر یہ ضروری ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ بھی اچھا مشورہ دے، کیونکہ مشورہ جو ہے وہ امانت کے ساتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت ہی ہوتا ہے، اور پھر اسے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز جو ہے
جس کے حق میں بہتر ہو وہ بتانی چاہیے. بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر جو مشورہ کر رہا ہے اسی سارے عمل کو اپنے اوپر رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس پوری کہانی میں ہوں تو پھر میں اپنے لیے کیا پسند کروں، جو میں اپنے لیے پسند کروں پھر وہی مشورہ دینا چاہیے. تو پھر اسی طرح سے مشورہ جب کیا جاتا ہے نا لوگوں سے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے جو بھی مشورہ دے دیا تو اس کو فوراً قبول کر لینا. نہیں، آپ نے اس کو خود سوچنا ہے، پھر جو بہتر مشورہ ہے اسے قبول کیا جائے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا کہ آپ مشورہ کریں، اور آپ مشورہ کرتے بھی تھے، اور آپ کو جو زیادہ بہتر لگتا تھا آپ وہ قبول کر لیتے تھے. تو اسی لیے آگے اللہ پاک نے فرمایا نا اسی آیت میں، دیکھیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فَإِذَا عَزَمْتَ کا لفظ آیا، پہلے کہا نا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورہ کیجیے ان سے معاملے میں. پھر کہا فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب پختہ ارادہ کریں آپ، یعنی پھر جب عزمتا کا لفظ جو عزم سے نکلا ہے، پھر جب عزم کر لو، یعنی آپ جب عزم کر لو، یعنی مشورہ کرنے کے بعد جب آپ فیصلہ کر لو اور پھر اس پر پختہ ہو جاؤ، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی پہلے کیا کیا؟ مشورہ کیا، پھر جب اس میں سے جو بہتر لگا اس پر آپ نے اپنا پکا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، جما لیا خود کو، پھر اس کے اوپر آپ نے اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پہ توکل کر لیا، بھروسہ کر لیا. دیکھیں مشورے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مشورے کے بعد جو بھی کام کیا جاتا ہے نا، اگر وہ بہتر نہیں ہوا، فرض کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری صرف ایک بندے پہ نہیں آتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سبھی پر آتی ہے جو جو بھی اس مشورے میں شریک ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی بندہ نہ کسی سے مشورہ کرے نہ کچھ کرے، خود ہی فیصلے کرے، خود ہی فیصلے صادر کرے اور خود ہی سارا کام کرنے لگ جائے، تو پھر ذمہ دار بھی وہی ٹھہرایا جائے گا. اگر اس میں کوئی بھی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی بھی 19-20 کا فرق آ گیا، تو پھر ذمہ دار بھی وہی ٹھہرایا جائے گا. تو جو مشورہ ہے نا وہ ہمارے دین کی بنیادی اصولوں میں سے ہے. یہ نوٹ کیجئے، یہ یاد رکھنے والا اور نوٹ کرنے والا جملہ ہے کہ مشورہ جو ہے وہ ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. مشورہ بہت ضروری ہے، یہ دین کا اہم پہلو ہے، جیسے جسے کیا آج کل لوگوں نے بھلا ہی دیا. آپ دیکھیے نا، جیسے کہ مثال کے طور پر شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں خاندانوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلقات رشتہ داروں کے اتنے خراب ہوتے ہیں، رشتہ دار آتے بھی ہیں خوشی میں منہ بسورے ہوئے، کیوں؟ ہم سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں کیا، ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. اب جیسے بڑے بھائی کی فیملی ہے تو وہ الگ الگ نظر آتی ہے، چھوٹے بھائی نے ہم سے تو پوچھا، ارے بھائی ہم بڑے ہیں، ہم سے کچھ پوچھ ہی لیتے، ہم کوئی منع تھوڑی کرتے. لوگ یہ جملے کہتے ہیں ہم سے پوچھ ہی لیا ہوتا، ہمیں بڑا ہی بنا دیا ہوتا. کرتے بے شک اپنی مرضی، ایٹ لیسٹ ہمیں شامل کر لیتے تو دیکھیں ہمیں عزت مل جاتی. تو آج ہم بھی انجوائے کرتے. لوگ خوشیوں میں شریک بھی ہوتے ہیں ادھورے ادھورے اگر ان سے مشورہ نہ کیا جائے. اور اگر کسی کو مشورہ کر لیا جائے، دیکھیں بعض جگہوں پہ بچوں کے رشتے ہو رہے ہوتے، کچھ ننیال کا بڑا زور ہوتا ہے، بڑے سب ننیال والے آ رہے ہوتے ہیں، ماموں خالائیں کیا ہے جی، وہ ہم بات پکی کرانے کے لیے جا رہے ہیں ادھر، معلومات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ادھر، یہ کرنے، اس میں چچا پھوپھی سے اگر کونے پہ لگا دو ان کو دیوار سے، تو شادی بیاہوں میں یہ فرق واضح نظر آتا ہے. تو گھر کے لوگوں کو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کو اگر اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھالنی ہے نا، تو ہر بندے کو اس کے حق کے مطابق، ایک دن آپ اپنے میکے والوں کو بلا کے مشورہ کر لیں، سب کو کھانا بھی کھلانا چاہتی ہیں کھلائیں بے شک. دوسرے دن آپ اپنے بلکہ پہلے دن آپ اپنے شوہر کے بہن بھائی بلا لیں، آپ ان سے مشورہ کر لیں. دوسرے دن آپ اپنے بہن بھائی بلا لیں، ان سے مشورہ کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن ان میں سے پھر جو بہتر لگے، آپ نے کسی کو سند تو نہیں دینی نا کہ میں نے آپ ہی کا مشورہ ماننا ہے لازمی. اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، اس کے بعد پھر آپ اپنا پکا ارادہ کریں. جب بہت سارے لوگ مل کر ایک چیز، اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ہمارے یہاں تو باتوں کو اتنا چھپا دیتے ہیں، مشورہ تو دور کی بات، ہوا نہیں لگاتے، کہتے ہیں بات نکلنی نہیں چاہیے، فلاں کو پتہ چل جائے گی، فلاں رشتہ توڑا دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں جا کے سمدھانے میں ہماری برائیاں بتا کے آ جائے گا. لوگ کرتے بھی نا ایسی حرکتیں اپنا. لیکن یہ یاد رکھیے، تقدیر پر اگر ایمان ہے آپ کا، اگر آپ کا ایمان تقدیر پر ہے کہ جو کام اللہ نے کر کے نصیب میں لکھا ہے وہ ہوگا، ورنہ جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بیچ میں حرکت کرے گا، بری حرکت کرے گا، تو پھر وہ اپنا نام بلا وجہ ان لوگوں میں لکھوائے گا کہ جو تقدیر میں اگر لکھا ہونا ہے تو وہ تو نہیں روک سکے گا. وہ اور اگر تقدیر میں نہیں لکھا تو جو حرکت کرے گا اس کا نام برائی میں لکھا جائے گا. مطلب اپنے ذمہ لے لی نا خامخواہ برائی اس نے. تو دیکھیں، اور جو غلط بدنیتی سے مشورہ دے گا وہ اللہ کا گناہگار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کو خود کہیں اور سے اس کا حساب کتاب پورا کر دیں گے کہ جب وہ کسی سے مشورہ لے گا تو پھر اس کو بھی صحیح مشورہ نہیں ملے گا. اگر کسی کو کوئی ایمانداری سے مشورہ دے گا تو اللہ کی خاطر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دیں گے. تو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے، اب دیکھیں یہ میں نے ایک مثال دی ہے، لیکن بہت سارے
تعلقات کے وجہ جو ہے نا، خرابی کی وجہ یہی ہے کہ وہ آپس میں مشورہ نہیں کرتے۔ میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی بھی بعض جگہوں پر یہی دیکھی گئی ہے، سسرال کے رشتوں کی خرابی بھی یہی دیکھی گئی۔ عموماً بڑی بہویں ناراض ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں، ہم سے چھوٹے دیوروں کی یا نندوں کی شادی، ہم سے مشورہ نہیں کیا، یہ جملہ عام ہوتا ہے، یہی جملہ ہوتا ہے، اور کوئی خرابی نہیں ہوتی، سب اپنے گھروں میں اچھا کھا رہے ہوتے ہیں، اچھا پی رہے ہوتے ہیں، پہن اوڑھ کے آتے ہیں، دل سے خوش نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم سے مشورہ نہیں کیا، ہماری تو کوئی سنتا نہیں، ہمیں تو بڑا نہیں بناتے، ہمیں تو عزت نہیں دیتے۔ یہ 3-4 جملے جو ہر جگہ سنائی دیتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کی اس جو یہ جو قرآن کی ہمارا جو بنیادی اصول ہے نا، قرآن کی جو آیت ہے، اس کے اندر جو ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے، اور ہم شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو آئندہ سے ہم نے اس چیز سے بچنا ہے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں، تو اس میں اس کے مطابق وہ بھی بات کر رہی ہوں کہ جو ہم نے عمل کی باتیں کرنی ہیں اور جن سے ہم نے بچنا ہے۔ تو دیکھیں کہ بچوں اور والدین کا بھی بعض اوقات گیپ ہوتا ہے، آپس میں نا اختلافات ہوتے ہیں، کچھ گیپ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو شامل نہیں کر رہے ہوتے، بچے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، بڑوں کو شامل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ان سب باتوں کی پیچھے جو خرابی چھپی ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے اور کوئی کسی دوسرے سے مشورہ نہیں کرتا، رائے نہیں لیتا۔ دیکھیں، مشورہ کرنے کا مطلب ہے کسی کی رائے لینا۔ مشورہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے کہہ دیا آپ نے من و عن کر دیا۔ مشورہ کر دیا آپ نے اور آپ نے اس پر رائے لے لی۔ اب دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں لوگ، اور ہر ایک کی دنیا الگ الگ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بچے اپنی مرضی سے شادی کے فیصلے خود کر لیتے ہیں، اور ان کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ان کے ماں باپ بیچ میں مشورہ دیں، اور منع کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے، ہم جو چاہیں فیصلہ کریں، آپ ہمارے معاملے میں نہیں بولیں گے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوریاں ہو جاتی ہیں۔ اب رشتے تو ماں باپ نبھاتے ہیں، لیکن دل نہیں قریب ہوتے نا، دلوں میں رنجش آ جاتی ہے، دل تو دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دل کی دوری جو ہے، یہ مومن کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے کہ بنیادی اصول کو چھوڑ دیا نا، اس وجہ سے۔ اسی طرح بعض اوقات ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ بھی شادیاں کر دیتے ہیں، اٹھا کے بچوں کے رشتے طے کر دیتے ہیں، اور سارے جہاں سے مشورہ کرتے ہیں، بچوں سے نہیں کرتے، بچوں سے نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کی کیا مرضی، کہتے ہیں بس ہم بڑے، ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوگا، ہم کیوں مشورہ کریں، ان سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جو زندہ ہیں ہماری چلے گی۔ ارے بھائی، زندہ ہو، زندہ رہو، لیکن جس نے ساری زندگی گزارنی ہے، اس سے مشورہ تو کر لینا، اس سے اس کی خوشی بھی شامل ہو جائے گی، اس کی خوشی شامل ہو جائے گی۔ آپ کنونس کریں، سمجھائیں اس کو کہ اس میں دیکھو بیٹا، ہم نے ہاں کری ہے اس وجہ سے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، دیکھو۔ اور ساتھ میں یہ جملہ کہہ دیں کہ جب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے یس کیا تو ہم کریں گے، آپ نے یس نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے، دل بڑا ہو جائے گا۔ کوئی بھی ایسا پاگل نہیں ہے جو اپنے فیصلے غلط کر دے، اور لیکن اگر ٹھوس دیا تو ساری زندگی یہی ہوگا، ہمارے ماں باپ نے فیصلہ ٹھوس دیا، ہمارے اوپر مشورہ نہیں کیا، آگے جا کے اچھی بات بھی بری لگے گی۔ تو قرآن کی اس آیت کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ایسے معاملات میں خاص طور پر کہ جو خاندانی ہوں، گھریلو ہوں، ان میں سب میں مشورہ کرنا چاہیے۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ جو دین کی تعلیم ہے نا، وہ ہمیں اعتدال سکھاتی ہے نا، اعتدال بہت ضروری ہے، اعتدال کے ساتھ چلیں ہم۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ گھریلو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، خاندانی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں دیکھا گیا، آپ خود دیکھیے، آفیسز میں دیکھیے، مختلف شعبوں میں دیکھیے، کہ جہاں بھی اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے، مشورے کی آزادی ہوتی ہے، وہاں ماحول اچھا ہوتا ہے، وہاں کوئی گھٹن نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی برائیاں لوگ چپکے چپکے نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن جہاں پر بھی کسی کی رائے نہیں لی جاتی، وہاں دل میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، اور لوگ پھر ایک دوسرے کے خلاف موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نقطے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی جو اللہ کے کلام کے مطابق اس طریقے سے اپنی بنیادی اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے شعبے ترقی نہیں کرتے جن میں دوسروں کو ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا، دوسروں سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ ایسے خاندان ترقی نہیں کرتے کہ جس میں سارا گھر کا جو خاندان کا بڑا ہے وہ چھوٹوں کو بھی ساتھ لے کے نہیں چلے، مشورے سے نہیں چلے، تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں رہتی کہ وہ یہ تو سب پیچھے سامنے تو بےچارے جی حضوری کر لیتے ڈر کے مارے، لیکن پیچھے کہتے ہیں بھئی انہوں نے تو ہماری زندگی عذاب کی ہوئی ہے، اپنی فیصلے ہمارے اوپر ٹھوس دیتے ہیں۔ لیکن اگر بڑا آرام سے بٹھا کے اسپیس دے، بات کرے، ان کو سنے اور باتیں ان کے سامنے رکھے، پورے گھر والے مشورہ کریں، تو وہ سب کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ تو دیکھیے کہ اسلامی جو ہے ادارے، ان کا بھی دیکھیں آج کل کے ماحول کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو برا حال ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مشورہ نہیں کیا جاتا، نتیجتاً گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، جب ان سے مشورہ نہیں کیا جاتا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کی چیزیں جو ہیں، اگر فیصلہ کوئی ایسا ان کے اوپر آ گیا کہ وہ اس میں ان کی پسند شامل نہیں ہے، تو وہ اپنے گروہ دوسرے گروہ میں شامل ہو کے اور چمگوئیاں شروع کر دیتے ہیں، اور خلاف میں اپنا گروہ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ تو ہماری بات نہیں مانتے۔ تو
گروہ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ گروہ جو ہوتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں, حملہ آور ہوتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا اور اصل مقصد کو نقصان پہنچتا ہے. تو دیکھیں چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا نقصان کہاں کہاں اور کہاں کہاں تک پہنچتا ہے اور کیسے کیسے تک پہنچتا ہے کہ خاندان, ادارہ, دین, ہر جگہ پر اس کا اثر جاتا ہے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں. اچھا, خلاصے کے اندر ایک چیز اور کہوں گی کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جس کے ترجمے میں کہا گیا نا کہ کوئی بھی شخص رسول اللہ سے بڑھ کر مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا. یہ ابو ہریرہ کے الفاظ ہے. تو اس لیے صحابہ کرام جو تھے نا, جب نبی کریم اتنا زیادہ مشورہ کرتے تھے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے, والہانہ طور پر آپ کی مدد کو دوڑتے تھے ہمیشہ, بہت دل سے. کیونکہ یوم بدر پہ جب بدر کی لڑائی کا سلسلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. تو صحابہ کرام سے جب مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم بھی دیں گے نا تو ہم آپ کے لیے تیار ہو جائیں گے, آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کر لیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر مشورہ نہ کیا ہوتا تو پھر صحابہ اس طرح کہتے کیا؟ ہاں, تو انہوں نے کب کہا ایسا, کیوں کہا ایسا؟ اسی لیے کہ جب ان سے مشورہ کیا گیا تو ان کو یہ عزت ملی نا, ان کو یہ وقار ملا, تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں مشورہ دیا اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا ہمیشہ ان سے مشورہ کرتے تھے, اور آپ خود ہی مطلب ایسا نہیں کرتے تھے کہ خود ہی بس حکم دے دیتے کہ چلو بھائی جنگ کے لیے جانا ہے. پھر تو منظر اور ہوتا نا, اگر نبی کریم صرف اتنا کہہ دیتے چلو جی میرا فیصلہ ہو گیا, اب یہ نکلو سب جنگ کے لیے آ جاؤ بس میرے ساتھ چلو, تو پھر یہ کیفیت تو نہ ہوتی نا دلوں کی, جو کہ وہ کیفیت تھی کہ ہر شخص سے مشورہ ہو گیا تو وہ یہ تو سمجھتا تھا کہ میری جنگ ہے, یہ تو میں نے لڑنی ہے اور میں نے جیتنی ہے. تو وہ تو پھر نبی کے ساتھ جا رہے ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی وہ تو انہوں نے بولا ہے تو اب جا کے, لیکن ایک جذبہ, یہ آپ غور کیجئے کہ مشورہ چاہے جنگ کا ہو, چاہے امن کا ہو, چاہے شادی بیاہ کا ہو, گھر کا ہو, جو بھی مشورہ جب کیا جاتا ہے نا اگلے بندے کو, تو اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے اب تو یہ معاملہ ہی میرا, اب تو میں نے اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے, میں نے اس میں کارکردگی دکھانی ہے. یہ خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے دراصل اس کو اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے, عزت دی جا رہی ہوتی ہے. یعنی کچھ طریقے ہوتے ہیں نا دوسروں کو اہمیت دینے کے, دوسروں کو عزت دینے کے, تو یہ مشورہ کرنا ایک عزت اور اہمیت دینے کا ایک طریقہ ہے. تو جب ہم کسی کو اہمیت دیتے ہیں نا تو ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں, جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو یقیناً پھر اس کا تعاون حاصل ہوتا ہے, جو کہ اگر ہم مشورہ نہیں کریں تو وہ بندہ تو ساتھ ہوگا لیکن اس کا دلی تعاون ساتھ شامل نہیں ہوگا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, غور کیجئے اس جملے پر کہ پھر جب تم عزم کر لو, اللہ پر بھروسہ کر لو, تو پھر عزم کر لو پکا, تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, اور نہ کہ مشورے پر. یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں, نہ کہ مشورے پر, کیونکہ یہ نہ سمجھو کہ بس بھائی مشورہ کر لیا ہم نے اب تو بس اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اب تو کچھ اور کرنا ہی نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشورے کے باوجود بھی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ اصل فیصلہ, اصل قدرت, اصل طاقت سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو آیا نا لفظ عزم تھا, اس میں عزم کا ذکر آیا. عزم کیا ہوتا ہے؟ عزم ہوتا ہے پکا ارادہ, واضح فیصلہ جو تردد سے خالی ہو. اب آپ سوچ رہی ہوں کہ تردد کیا ہوتا ہے؟ تردد یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایک کیفیت ہوتی نا, بعض اوقات بندے کہتے ہیں میں یہ کام کرتی ہوں چلو, اب پھر تھوڑی دیر بعد نہیں یہ نہیں کرتی, اچھا وہ والا کر لیتی ہوں, وہ پھر تھوڑی دیر بعد رائے تبدیل, نہیں وہ نہیں کرتی, اس میں تو وہ نقصان ہو جائے گا, ایسا کر لیتے ہیں, ایسا کر لیتے چلو ٹھیک ہے, نہیں پھر تھوڑی دیر بعد رائے بدلی, نہیں وہ کر لیتے ہیں, پھر تیار ہو جاتے ہیں, کوئی تیسرا راستہ نکالتے ہیں, اچھا جی تیسرا راستہ نکل گیا, نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, نہیں ایسا بھی نہیں, ویسا بھی نہیں. ارے بھائی کیسا ہے پھر؟ اس کو کہتے ہیں تردد, اس کو تردد کہتے ہیں. آپ دیکھیے جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں نا ان سے دوسرے لوگ تنگ آ جاتے ہیں, زگ زیگ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں کہ آپ سڑک کنارے چل رہی ہیں اور سڑک کنارے چلتے چلتے آپ کے دل میں آئے کہ سائڈ صحیح نہیں ہے, میں دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہوں. اب آپ نے کراس کیا, دوسری سائڈ چلی گئی, پھر سوچا نہیں ادھر ہی چلتی ہوں واپس, وہی جگہ ٹھیک تھی, پھر واپس آ گئی, دوسری طرف چلنے لگی, اب پھر خیال آیا نہیں ادھر تو ٹھیک تھا, یہاں تو ایسا ہو رہا ہے, چلو جی واپس وہاں چلی گئی. تو یہ 5 منٹ کا فاصلہ آپ نے 10 منٹ میں طے کیا, کیوں؟ کیونکہ آپ سیدھے رستے نہیں چلی نا. سیدھا توکل کریں اللہ پہ, سیدھے چلے, نہیں ادھر جا ادھر جا, ادھر جا ادھر جا, یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کروں نہیں کروں, آگے پیچھے, ہاں نہیں یہ وہ, یہ ہوتا ہے تردد. کیونکہ
جب آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے اور نہ کوئی آپ سے فیصلہ ہو، نہ کوئی آپ سے کسی ٹھکانے پہ آپ رکے نہیں، ایک جگہ پہ آپ رکے نہیں، جو آپ کو کوئی کہہ دے ہاں یہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد اس سے بدلی، نہیں 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 یہ تو ٹھیک نہیں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ تو کسی بھی معاملے میں فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب یہ غور کیجئے، نوٹ کیجئے، لکھ لیجئے کہ جب پختہ ارادہ کر لو، عزم کر لو، تو پھر اس کو کرو، پھر اس کو کرو، اس کام کو پھر اس پہ جم جاؤ، پھر یہ نہیں کہ آدھے اندر اور آدھے باہر، کیونکہ جو شخص متردد ہوتا ہے، یہ نوٹ کیجئے، تردد میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متردد۔ جو شخص متردد ہوتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ جملہ آپ لکھ لیجئے اپنے پاس کہ جو شخص تردد میں پڑا رہتا ہے نا، یہ کروں کروں نہیں کروں، نہیں یہ نہیں نہیں وہ یہ وہ، اس میں وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، خود میں نے دیکھا اپنی زندگی میں اس طرح کے لوگوں کو، کہ وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، کر ہی نہیں پاتے فیصلہ، ہمیشہ بیچ میں لٹکے رہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہوتا ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مطلب میں نے گفتگو سنی لوگوں کی کہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز پتہ چل جائے نا کہ جو بالکل پرفیکٹ ہو تو ہم اس پہ فیصلہ کریں، جو چیز ہمارے فائدے کی ہو نا ہم تب فیصلہ کریں، ہمیں لگتا ہے اس میں کچھ نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے ہم ادھر سے ہٹ رہے ہیں پیچھے۔ یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں فائدہ پکا پرفیکٹ پتہ چلے تو پھر ہمیں کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں، تو یاد رکھیے اور نوٹ کیجئے، دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو اور اس کو کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پر رسک ہے، ہر جگہ پر رسک ہے، اور فیصلہ اور اس لیے بہتر طور پر ایسا ہوتا ہے کرنے کا طریقہ یہ کہ جو کچھ آپ کو ظاہری طریقے سے آپ کو موافقت نظر آ رہی ہے نا، ظاہری طریقے سے آپ کو آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہاں چیز، یہ چیز بھی ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ٹھیک ہے، دیکھیں باطن کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ جو چیزیں آپ کو ظاہری طور پہ ٹھیک نظر آتی ہیں تو آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے، اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر نقصان اگر کوئی ہو جائے تو پھر بھی اس اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کرنا چاہیے، پھر اسی کے ساتھ نہیں بیٹھ کے ساری زندگی رو کے گزار دینی چاہیے کہ ہم نے تو مشورہ بھی کیا تھا اور ہم نے تو عزم بھی کیا تھا اور پھر یہ خرابی ہوگا، کوئی بات نہیں، ہو جائے خرابی، اگر ہوتی ہے تو تقدیر کا حصہ ہے، اللہ کی رضا اسی میں، اور اس میں راضی رہیے کہ جب میرا رب اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، یقیناً میرے لیے اس میں کوئی بھلائی ہوگی جو کہ ابھی مجھے نہیں دکھ رہی لیکن آگے چل کے ہوگی۔ تو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ہمارے لیے بھلائی پوشیدہ ہے، جیسے کہ جنگ احد کا واقعہ اس بات کی بہت بڑی مثال سامنے ہے کہ جنگ احد میں ایسا ہوا تھا، اور یہ کہ جن لوگوں کو فیصلہ کرتے ہوئے ان کی جن کے اوپر مطلب ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جن لوگوں کے اوپر فیصلے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، غور کر لیں، جن لوگوں کے اوپر گھروں میں فیصلے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے اندر پھر عزم ہونا چاہیے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کو فیصلے کی ذمہ داری دی جانی چاہیے کہ جن کے اندر عزم ہو۔ متردد بندے کو تو فیصلے کی ذمہ داری دینی نہیں چاہیے، اور متردد کو چاہیے کہ وہ تردد کو چھوڑ دے، پہلی بات تو یہ، دوسری یہ کہ جس کو فیصلہ کرنا ہے وہ بالکل ایسا ہو کہ جس کے اندر عزم ہو، یعنی جماؤ ہو اس کے اندر، رائے کا فساد نہ ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے رائے کا فساد کیا ہے؟ رائے کا فساد یہ ہے تردد، وہ کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی یہ کبھی وہ، اس پہ دل نہیں بیٹھ رہا، اس پہ دل نہیں جم رہا، دل تو یوں چاہ رہے ہیں، بات کہیں اور ہو رہی ہے، الفاظ کہیں اور چل رہے ہیں، دل کہیں اور چل رہا ہے، آج ہاں ہے کل نہ ہے، آج نہیں ہے کل یوں کر لیتے ہیں، یہ سب ہے رائے کا فساد، یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت زیادہ صاحب عزیمت تھے، عزم والے تھے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک صحابی تھے، وہ اتبان بن مالک ان کا نام تھا، وہ نابینا ہو گئے تھے، تو وہ ہر وقت جو ہے نا ظاہر کبھی بارش ہے، اندھیرا ہے، کچھ بھی، تو وہ مسجد نہیں جا سکتے تھے آنکھوں کی بینائی کی وجہ سے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے اور کسی ایک جگہ پر آ کے آپ نماز پڑھ دیجئے، تو آ کے میں اسی جگہ کو پھر اپنی مسجد بنا لوں گا اور پھر میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گئے تو اتبان نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے لیے کھانا پکایا، پہلے کھانا کھا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے نماز کس جگہ پڑھنی ہے؟ کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے، نماز پڑھ کر جگہ مقرر کرنے آئے تھے آپ وہاں،
پہلا مقصد وہی تھا، تو آپ کھانے پہ نہیں بیٹھے، آپ نے کہا انہوں نے کہا کھانا تیار ہے، آپ نے کہا نماز بتاؤ جگہ، نماز کہاں پڑھنی ہے؟ تو جس کام کے لیے بلایا نا پہلے وہ کرتے ہیں، تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ کھانا بھی کھایا اور دیگر محلے دار وغیرہ بھی جمع ہوگا، تو یہ خوبصورت حدیث جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا پتہ دیتی ہے، ہمیں اس میں سیکھنے کے بہت سارے چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن دیکھیں حدیث میں جو جملہ ہے نا کہ انہوں نے اتبان مالک نے کہا کہ کھانا تیار ہے، تو آپ نے کیا کہا جگہ بتاؤ نماز کدھر پڑھنی ہے، یہ ایک جملہ جو ہے نا آپ کے عزم کا ترجمان ہے کہ آپ پیچھے سے پکے ارادے سے گئے تھے اور عزم کے ساتھ، عزم ہوتا ہے پکا ارادہ، آپ اس کے ساتھ گئے تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا نا اگر آپ کا عزم پکا نہ ہوتا تو آپ کہتے چلو کھانا کھا لیتے پھر نماز پڑھ لیں گے، تو دیکھیے نقصان ہوتا ہے ایسے، آپ اس دنیا میں آپ دیکھیے نقصان کیا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں ارادہ کر کے کسی اور کام کا، آگے سے ہم لگ جاتے ہیں اس کام کو تو ابھی ٹچ ہی نہیں کیا ہوتا، آگے سے ہم لگ جاتے ہیں دوسرے کام میں، کھانا وانا کھایا، باتیں باتیں کری، تھوڑا بیٹھے، ٹائم اسی میں چلا گیا، اچھا پھر آئیں گے تو پھر کر لیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، لیکن نبی کریم کی زندگی میں ایسا نہیں تھا کہ جب جس مقصد کے لیے جہاں تشریف لے جاتے تھے پہلے وہی مقصد ہوتا تھا، کیونکہ اب دیکھیے کہ امت کو بھی اسی طرح چلنا چاہیے نا، اب امت کو اگر انہی راستوں، اسی ضابطوں، انہی اصولوں اور قرآن کی تعلیم کے مطابق اعتدال سے چلیں گے تو کسی بھی چیز میں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا، اور اگر نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کی رضا ہے، تقدیر ہے، اس کو مانے، اسی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے، تو کیونکہ دیکھیں نا آپ ماحول معاشرے میں دیکھیں لوگ جمع ہوتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے اور وہاں باتیں باتیں کر کے کھانا وانا کھا کے اور پھر منتشر ہو جاتے ہیں کہ چلو وہ جو ایشو تھا اس کے اوپر چلو کوئی زیادہ بات نہیں ہم کر سکے، ہم بزی بہت رہے، ہم بعد میں بات کر لیں گے، یہ بہت سارے لوگوں کی مشکل ہوتی ہے، یہ بہت سارے لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کمزوری کا بھی بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، مثلاً بیٹھے انٹرنیٹ پہ کچھ سرچ کرنے کے لیے اور جو ڈھونڈنا تھا وہ تو دیکھا نہیں، جو پڑھنا تھا وہ تو دیکھا نہیں، اور جو دیکھ کچھ اور چیز آ گئی نظر کے سامنے، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، بیٹھے تھے کچھ اور کرنے کے لیے اور وہ سارا ٹائم جو ہے وہ جو جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کام کیا نہیں، اور وہ تو ٹائم سارا خرچ ہو گیا اور وہ دوسری چیزیں دیکھتے رہے اور وہ اس چیز میں گم ہو گیا کہ یہ بھی اہم ہے، یہ بھی اہم ہے، تو ہمیں نبی کی طرز عمل سے کیا ملتا ہے عمل کی بات کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جس وقت ارادہ کرتے ہیں اس میں تردد نہیں کرنا، اس کو بدلنا نہیں ہے، عزم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ، اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر یہ کہ جیسے ہمارے یہاں دیکھیں عام طور پر لوگ بازار جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، گھر سے ارادہ بنا کے جاتے ہیں میں نے فلاں چیز خریدنی ہے، آگے جاتے ہیں کچھ اور نظر آ گیا، وہ دیکھا، وہ دیکھا، دیکھ دیکھ کے ٹائم ضائع ہو گیا، جو اصل چیز خریدنی تھی یا تو ہبڑ دبڑ خریدی، بس اٹھائی کہ بس وہی نہ اس میں کوئی کوالٹی چیک کی، نہ کچھ کے، ٹائم ہی نہیں بچتا نا، ٹائم بچے گا تو پھر اس کو ایک ہی چیز جو لینے گئے تھے پہلے آپ اس کو دیکھیں، ڈھونڈیں، جانے، پھٹکے، جانچیں وہ ٹھیک ہے، سائز ٹھیک ہے، دیکھتے پھرے دوسری چیزیں اور آخر میں یا تو وہ چیز ملی نہیں، اور اگر ملی تو پھر ٹھیک نہیں ملی، کیونکہ جو عزم کر کے جائے گا، جو کام کرنے جائے گا وہ کرے گا تو فائدہ ہوگا نا، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو دوسرے میں ٹائم ختم۔ اکثر لوگوں کی یہ بھی کمزوری ہوتی ہے کہ کسی خاص موضوع پر میٹنگ کرنی ہوتی ہے، ملاقات میں کوئی خاص ڈسکشن ہوتی ہے، جمع ہوتے ہیں بندے، اس موضوع پہ تو ٹچ ہی نہیں کرتے، اس موضوع پہ تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں اور وقت ختم، وہ بات ہی رہ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ زندگی سے جو میں نے مثالیں دی ہیں یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ لائبریری میں کوئی بک تلاش کرنے گئی ہیں، اب آپ کو وہ بک تو ابھی ابھی ڈھونڈنی تھی، آپ کو تو دوسری بکس نظر آ گئی، اب تو ارے بھائی یہ تو میں نے بہت عرصہ پہلے ڈھونڈنی تھی، یہ تو یہاں ہے، چلو اس کو دیکھو، اس آگے وہ نکالنے لگے کوئی اور پہ نظر، پتہ چلا کہ وہ سارا ٹائم ادھر ہی ضائع ہو گیا، اور وہ جو اصل چیز، جو اصل ٹاپک تھا، جو کام تھا، جو عزم تھا وہ تو کیا نہیں، جو عزم کر کے جاتے ہیں وہ پھر اس طرح اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اور اس طرح سے وہ دوسری چیزوں میں گم نہیں ہوتے، اور جو ایسا کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے، نقصان ہے، تو اس سے بچنا کیا ہے کہ ہم سب کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو اور یہ سوچ کے جانا ہے، آج اس آیت کے بعد ہم نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے وہی ہم کریں گے، جو ہم نے عزم کیا ہوا ہے وہی ہم کریں گے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو دیکھیے کہ توکل تک پہنچنے کے لیے، اب اس میں ہے نا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توکل کرنے والوں تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے کرنا کیا کیا ہے، کرنے کی چیزیں آیت میں آ چکی ہیں کہ سخت دل نہیں ہونا، نرم دل ہونا ہے، درگزر کرنا ہے، جنہوں نے تکلیف دے دی ان کے لیے بھی بخشش مانگنی ہے، اور مشورہ کرنا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد
پھر اپنا پکا ارادہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد توکل اللہ کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ان شرائط کے ساتھ جب کوئی کرتا ہے توکل کی یہ جو ساری صفات ہیں اس توکل کرنے والے کی یہ تمام پچھلی جو میں نے ابھی صفات بیان کی ہیں، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، دعا دیتا ہے، سخت دل نہیں ہوتا. اور ان تمام صفات کے ساتھ اور ان تمام شرائط کے ساتھ جب وہ آ کے پھر آخر پہ مشورہ کر کے اور پھر پکا ارادہ کر کے پھر اللہ سے وہ مدد مانگ کے اور پھر وہ اپنا کام شروع کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی پھر اس میں اپنی کامیابی ڈالتا ہے. تو ایسے تو پھر نہیں ہوتا نا. جو لوگ عزم نہیں کرتے پکا، آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہوگا کہ وہ آج یہ سبجیکٹ لے کے بیٹھے ہیں، میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، آگے چل کے مشکل لگا چھوڑ دیا کسی اور سبجیکٹ، میں تو کمپیوٹر، میں تو فلانا، مطلب کوئی یہ یونیورسٹی بدلی، وہ بدل رہا ہے، سبجیکٹ بدل رہا ہے، کالج بدل رہا ہے، پڑھائی بدل رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ، کوئی کسی فیلڈ میں جا رہا ہے پھر وہاں سے ہٹ رہا ہے دوسری فیلڈ میں جا رہا ہے. نہیں، کبھی وہ ایسے لوگ کچھ بن پائے آج تک؟ نہیں، بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ عزم نہیں ہے. جب تک اپنا عزم پکا نہیں کرتے ایسے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بعض لوگ اپنے بزنسز بدلتے ہیں، آج یہ بزنس کر دیا، ابھی اس میں 4 پیسے کمائے نہیں، سرمایہ لگا دیا، وہ وہاں ڈوب گیا، نہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارا صحیح فیصلہ نہیں ہوا، اب ہم دوسرا بزنس کریں گے، ادھر بھاگ گئے. وہ ڈگر چلنے والے لوگ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو بندے بھی پسند نہیں کرتے. ہاں، اور بعض لوگ اپنے رشتے بدلتے رہتے ہیں. شادیاں ہو گئی، نہیں جم کے رہو، دکھ سکھ سہو، کچھ برداشت کرو، کچھ آگے چلو، کچھ صبر کرو، کچھ اللہ پہ توکل کرو، اللہ خوشی بھی لائے گا. نہیں، اس کو چھوڑو، آگے چلو، ادھر چلو، ادھر چلو، آج منگنی کر کے بیٹھے، کل نکاح توڑ کے بیٹھے، کل یہ کر کے بیٹھے، کل وہاں کر بھائی آپ اللہ پہ بھروسہ اور توکل تو کرو، عزم کے ساتھ آؤ تو پھر جمو تو صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو پھر نرم دل والے ہوں گے، جو درگزر کرنے والے ہوں گے. جو آپ یہ دیکھیے نا، صفات دیکھیں نا، جو صفات دیکھیں، جو بندہ پھر یہ کرنے کے بعد جو درگزر کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، پھر مشورہ کرتا ہے، دوسروں کو برا نہیں سمجھتا، اپنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، پھر جو اس میں سے بہتر ہے اس پہ پکا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ توکل پہ آتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے توکل کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کی محبت اور پسندیدگی جو ہے تو وہ اس کے لیے کامیابی کا باعث بن جاتی ہے. تو لہٰذا استقامت ضروری ہے. اس کے اندر جو خاص نچوڑ ہے جس کی وجہ سے آج میں نے انہی آیات کا دوبارہ خلاصہ کیا کہ زندگی میں استقامت ضروری ہے. زندگی میں استقامت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے اگر استقامت نہیں ہوتی. اور اللہ کی رضا اگر آپ کو چاہیے، آپ اللہ سے راضی، آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو اور اللہ آپ سے محبت کرے، آپ ان لوگوں میں شامل ہو کہ تو پھر اس آیت کے مطابق ہمیں ان تمام امور پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی حاصل ہوگی. کیونکہ آپ یہ دیکھیے جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں اس زندگی اور اس معاشرے سے، آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے. اللہ کا تو بات کا معاملہ ہے نا. آپ دیکھیں لوگوں کے ہمارے بیچوں بیچ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے نا جس کے اندر کوئی عزم کے ساتھ کوئی کام کرنے کا نہیں دکھائی دیتا، آج یہ کل وہ. بچوں میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے وہ بچے جو بالکل جم کے پڑھتے ہیں، جم کے آپ کو وہی اچھے لگتے ہیں. آپ کو کوئی بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، آج اس کالج میں جانا ہے، آج یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، آج وہ کرنا ہے، اس طرح. یا شوہر بزنس بدل رہا ہو، بیویاں بڑی تنگ ہوتی ہیں، یا بیویاں خود بعض جگہوں پہ تردد کا شکار ہوتی ہیں، ہاں نہیں ہاں نہیں. اسی طرح ایسے لوگوں سے لوگ رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے کہ ایک دفعہ فون کر کے کہہ دیں گے ہاں کر دی، پھر پیچھے سے فون کر کے کہہ دیں گے نہیں ہم راضی نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے لوگ بھی محبت نہیں کرتے. سمجھ آئیے آپ کو؟ کن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے؟ جو یہ ساری صفات رکھتے ہوئے پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں. کون سی صفات؟ معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی، بخشش مانگنے والی، اور مشورہ کر کے پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والی. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.